वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन वॉइस में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे सच्ची तौबा, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट। अगला सवाल है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत शिरक किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तौबा कर चुका हूँ। लेकिन इसके बावजूद यही फ़िक्र दामनगी रहती है कि शिरक तो नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। मालूम नहीं कि मेरी तौबा कबूल होगी भी या नहीं। मुझे बताएं मैं क्या करूँ। आप सबसे पहले तो इस तरह के ख्यालात से तौबा करें जो आप कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स तौबा कर ले सच्चे दिल के साथ, और उससे पहले बड़े बड़े गुनाहों का जिक्र हुआ है, उनमें से एक शिरक भी है। बल्कि अब ये क्रिटिकल सवाल है तो मैं ये आयत पढ़ के भी बता देता हूँ। पारा नंबर 19 के अंदर जाके सूरह अल फुरकान की आयत नंबर है ये 70। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, ये आ गया। वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर, यानी अल्लाह ताला अहले ईमान की निशानी बता रहा है कि वो ऐसे लोग हैं कि वो अल्लाह के साथ किसी और को इलाह के तौर पर नहीं पुकारते। वला यक़्तुलून अन-नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और किसी जान को नाहक कत्ल नहीं करते। हाँ, बफ़तवा शरीयत वाला मामला अलग है, यानी कत्ल के बदले कत्ल, वो भी गवर्नमेंट का, जुडिशरी का काम है, आपने खुद नहीं करना। वला यज़नून, ना ज़िना करते हैं। वमन यफ़अल ज़ालिक यल्क़ा असामा, जो कोई ये 3 गुनाह करेगा अनकरीब इनका अजाब चख लेगा। कौन से 3 बड़े गुनाह गिनवाए गए हैं? नंबर 1 अल्लाह के साथ शिरक, नंबर 2 कत्ल नाहक, और नंबर 3 ज़िना। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम से जब बड़े बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया ना, तो आपने यही 3 गुनाह गिनवाए और फिर आपने कहा कुरान पढ़ के देखो। यानी नबी अलैहिस्सलाम भी अपनी बात की दलील में कुरान पेश करते थे। माशाअल्लाह ताला। वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन-नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिक यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीहि मुहाना। जो ये 3 गुनाह करेगा उसके लिए अजाब दुगना कर दिया जाएगा क़यामत में, और वो ज़लीलो ख्वार करके आग में यानी झोंका जाएगा। इल्ला मन ताब, हाँ अगर कोई इन गुनाहों से तौबा कर ले। कौन से? नंबर 1 शिर्क, नंबर 2 कत्ल नाहक, और नंबर 3 जिना। व आमना व आमिला अमलन सालिहा, और ईमान ले आए, यानी ईमान तो पहले भी होगा, नहीं सही वाला ईमान, और नेक अमल करे। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तो फिर ऐसे शख्स के गुनाहों को भी अल्लाह ताला नेकियों से बदल देगा। सिर्फ माफी नहीं सर, जितने बड़े बड़े गुनाह थे उसी लेवल की बड़ी बड़ी नेकियां। वकान अल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह ताला तो बख्शने वाला मेहरबान है। वमन ताबा व आमिल सालिहा, जो कोई तौबा करे और नेक अमाल करे, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरे जिम्मे उसकी तौबा को कबूल करना। यानी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर खुद से वाजिब किया। हालांकि अल्लाह ताला किसी चीज़ का पाबंद नहीं है कि जो मेरी तरफ रुजू लाएगा मैं उसे ज़रूर माफ़ करूँगा। तो अगर किसी शख्स को इस तरह का वहम आता है ना, और ये वहम इसलिए भी आ रहा होता है, बज़ा औक़ात लोग यानी इसका तर्जुमा करते हुए बिल्कुल लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहे होते हैं। कुरान हकीम की आयात चूँकि पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ होती हैं, बैकग्राउंड में आयात नाजिल हुई होती हैं, लिहाजा मैं जब भी इन आयात का तर्जुमा करता हूँ ना, जब स्पेसिफिकली शिर्क को एड्रेस कर रहा होता हूँ, मेरा लेक्चर नंबर है मसला नंबर 3, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, और सच पेपर भी है उसके ऊपर। तो हम ये तर्जुमा जो है ना, ये आयत इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, बेशक अल्लाह इस गुनाह को कभी माफ़ नहीं करेगा कि कोई शख्स अल्लाह के हुजूर क़यामत वाले दिन इस हाल में पेश हुआ कि उसने दुनिया में शिर्क किया हुआ, यानी बगैर तौबा के वो मारा। व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और शिर्क के अलावा हर गुनाह माफ कर देगा, वो भी ओपन लाइसेंस नहीं, जिसके लिए चाहेगा। यानी जो शख्स शिर्क से तौबा किए बगैर गया ना, उसकी तो तौबा है ही नहीं क़यामत में। हाँ, दुनिया में कर गया वो मामला अलग है, क़यामत में अल्लाह से इस हाल में मिला कि उसने दुनिया में शिर्क किया हुआ और तौबा नहीं की है, तो अल्लाह ताला उसका गुनाह माफ नहीं करेगा। वमन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द ضल ضलालन बईदा,
جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے۔ موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے، جب کسی کو موت نظر آ گئی نا اب وہ توبہ نہیں کر سکتا۔ وہ تو قرآن حکیم میں ہے نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، الآن، اب لایا ایمان۔ حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا، وہ گرگرا تو وہ لے ہی رہا تھا نا، غوطہ تو کھا رہا تھا نا۔ تو موت کے گرگرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے۔ اور اس میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی کر دوں۔ اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی ہے اور وہ اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا، جیسے کینسر ہے، یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب تھرڈ سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں ہے۔ جس شخص کو کینسر ہوا ہے یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکا ہے، ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے وہ سن کے۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے، چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے، اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے نا، مسلمان بھی یعنی مرنے سے پہلے مر جاتا ہے موت کا سن کے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصولاً۔ اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر۔ یہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسٹ ہونی چاہیے۔ اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے، مسلمان کی حالت نہیں ہونی چاہیے، اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے۔ تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہو نا اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں 6 مہینے ہیں، اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہیں، وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ ایک ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کسی کو کینسر ہو گیا ہے، ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا، تو کینسر ہوا ہے نا، پتہ نہیں کب مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نزع کا عالم بھی نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھائی تمہیں لا علاج بیماری ہے، تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی تھی نا، وہ اپنی آخرت مینج کر سکتا ہے، وہ تو خیر کر سکتا ہے، ہمیں بھی اپنی آخرت مینج کرنی چاہیے روزانہ۔ مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، روزانہ ہم مرتے ہیں نا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے۔ اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی موت کے بعد زندہ کیا، صحیح بات ہے، اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں، اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری سونے سے پہلے توبہ مطلب معافی مانگے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی، اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آنورڈ۔ اس میں تجدید ایمان بھی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر، اس کے بعد دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اس کے اندر توبہ شامل ہے۔ سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا، یہ بھی الفاظ ہے۔ تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے، تو تجدید ایمان۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ 1 دفعہ پڑھ لے، سید الاستغفار، اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ، یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا،
صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت میں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار ہے. تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہیے نزا سے پہلے پہلے، صبح پہ پڑھے شام کو پڑھے. بلکہ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے تھے. ہر فرض نماز کے بعد ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت الکرسی بھی پڑھیں. آیت الکرسی کے بارے میں بھی آیا ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ. ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا مرتے ہی جنت میں جائے گا. لیکن نماز پڑھے گا، خالی آیت الکرسی نہیں، نماز کے فوراً بعد، تو نماز بھی اس کو پڑھنی چاہیے. تو اس طرح یعنی تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ وہمی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. جو بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں اس کے لیے. جو شخص یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو اس کو واقعی اللہ معاف نہیں کرے گا، اور جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اسے اللہ معاف کر دے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی والا معاملہ. آپ اپنے رب کے وعدوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے اس کی نہ صرف توبہ قبول ہوگی سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 کے تحت، بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے. بار بار رجوع لاتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے. نیکی کی ہو یا نہ کی ہو، گناہ کیا ہو یا نہیں کیا، یہ علیحدہ سے بات ہے. نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں بھی روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے کے آتا ہوں. استغفر اللہ و اتوب الیہ، نبی علیہ السلام. اور یہ 70 کا عدد آپ نے کثرت کے لیے بولا ہے. عربی میں 70 کا مطلب 70 ڈیجٹ نہیں ہوتا. 70 کا مطلب 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 10,000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. کثرت کے لیے بولا جاتا ہے. تو استغفار تو بندے کی ضرورت ہے، یہ اللہ سے ایک نیکی ہے. اور ہر چیز کے ساتھ استغفار اٹیچ ہے. آپ دیکھیں کہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں استغفار ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سنن نسائی میں حدیث ہے. پھر سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور فرمایا یہ پڑھ لو تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا، تمہیں اس کے عوض نہیں کیا ملے گا. تو رجوع اللہ، استغفار، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہنا. فرینڈس ویڈیو ختم ہو گئی. فرینڈس علی مرزا کی ویڈیو ہے تو اس میں یہی مطلب بتائے ہیں. بہت اچھا لگا سن کے کہ مطلب 5 گناہوں کے توبہ کرنا چاہیے. توبہ مطلب معافی مانگنا چاہیے. جیسے ہم بھگوان سے معافی مانگتے ہیں ویسے اللہ سے بھی معافی مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے سننے سے پہلے کہ مطلب ہے کہ مجھے معاف کر دو، کوئی غلطیاں ہو تو سمے سے پہلے معافی مانگ لیتے ہیں تو ہمیشہ مطلب ہے اچھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مطلب جنت میں بھیجتے ہیں. اس میں مطلب وہی بتائے گئے ہیں. جیسے ہم لوگ بھگوان سے معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں بھگوان مجھے معاف کر دو، ہم لوگ تو سورگ ہوتا ہے تو صحیح سمجھ لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دو تو جنت میں بھیجتے ہیں. اس میں بتائے ہیں کہ بیماری کے اوپر مطلب کسی کی اگر کینسر ہو جاتی ہے تو لوگ بتاتے نہیں ہیں، چھپا لیتے ہیں. ہمارے انڈیا میں مطلب انڈیا کی بات ہوئی کہ اگر کسی کینسر ہوتا ہے تو اس کو چھپایا دیتے ہیں، گھر والے بتاتے نہیں ہیں کہ بتا دیں گے تو سن کے مطلب جو وقتی ہے جو انسان ہے مر جائے گا. اور جو سعودی عرب ہے جو باہر کے دیش ہے تو اس میں اگر کسی ویکتی کے اگر کینسر ہوتی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے، مطلب بتا دیتے ہیں کہ مطلب تم کو یہ بیماری ہے اتنے دن کے تم بیمار ہو. اسی وجہ سے جو مطلب جو ویکتی ہوتے ہیں جو مطلب بندے ہوتے ہیں تو اپنا مطلب ساودھانی کر لیتے ہیں. کچھ میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے کہ میرے سے ایسے گناہ ہو گیا معاف کر دو. اچھے مطلب کام کرتے ہیں، اچھے سے مطلب رہتے ہیں، ہر چیز مطلب اپنے خواہش کے حساب سے کر لیتے ہیں. تو اس میں ہی بتائے ہیں تو اچھا ہے. انڈیا میں تو لوگ چھپا لیتے ہیں، سچی میں چھپا لیتے ہیں، کہتے ہیں بتائیں گے تو گھبرا جائیں گے، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، مطلب اسی لیے چھپایا جاتا ہے. انڈیا میں نہیں بتاتے ہیں.
तो सही बात है, बताने से क्या होता है, कुछ हम सुधार कर लेते हैं अपनी जिंदगी के, मतलब कि समझ में आ जाता है कि हमको कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ हमसे बुरा हो गया है तो अच्छाई रास्ते पे चलना चाहिए। तो कुछ अपने लिए मतलब अल्लाह ताला से अच्छा से मतलब दुआ कर लेते हैं। तो इसमें यही बताया है कि सही बात कि बीमारी जो होती है तो सही बता देना चाहिए। हमारे इंडिया में भी हम भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं, जो बंदे होते हैं बहुत ऐसे पीड़ित होते हैं लोग, अच्छे से उनके भी स्वर्ग प्राप्त होता है। तो ऐसे इसमें बताए हैं कि मतलब हमारे यहाँ सऊदी अरब में मैंने अच्छे से बताते हैं, तो अपने हिसाब से अच्छे से अपना कर्म कर लेते हैं तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। तो सही बताए हैं, अच्छा लगा वीडियो सुन के, बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप लोग भी सीखेंगे सही बीमारी के बारे में नहीं छुपाना चाहिए, बता देना चाहिए। और कई दिन तो उनको जाना ही जाना है तो सही बता देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाले हर एक वीडियो में नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।